बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाज़रीन, आज की अहम इश्यूज़ पर बात करेंगे। मुल्क में एकदम हलचल मच गई, सियासी हलचल मच गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका उनको खदशा था कि अगर किसी भी किस्म का ऐसा चीफ़ मिनिस्टर आ गया जो उनके ख़िलाफ़ हुआ तो वो होगा जो आज से होना शुरू हो गया। फवाद चौधरी साहब मेन रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको गिरफ़्तार किया गया सुबह, और गिरफ़्तारी के बाद आज सारा दिन काफ़ी सिचुएशंस हमें देखने में नज़र आईं। उनको पेश किया गया सुबह कैंट की अदालत के अंदर, और कैंट कोर्ट्स में पेश करने के बाद उनका मेडिकल किया गया सर्विसेज हॉस्पिटल से। इस दौरान लाहौर हाई कोर्ट ने तलब किया फवाद चौधरी साहब को और कहा कि फवाद चौधरी साहब को पेश किया जाए, लेकिन फवाद चौधरी साहब को पेश नहीं किया गया और इस्लामाबाद की पुलिस उन्हें लेकर इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गई। कोर्ट की तरफ से 2 बार टाइम दिया गया और तीसरी बार फिर ये कहा गया कि आईजी को तलब किया गया, आईजी पंजाब को और आईजी इस्लामाबाद, दोनों की तलबी के ऑर्डर्स हाई कोर्ट लाहौर की तरफ से निकले। और सिचुएशन अभी तक यही चल रही है कि ज़ाहिर है इमरान खान साहब की पहले दिन के टाइम कुछ खबरें ऐसी चली कि इमरान खान साहब की रिहाइश का जाने के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए, और शायद ऐसी तवक्को की जा रही थी कि शायद उन्हें भी अरेस्ट किए जाने का इम्कान है किसी तरह से, लेकिन ऐसा कुछ सामने नहीं आया। बाद में तरदीद कर दी गई इन तमाम बातों की, और साथ ही कुछ नैब की तरमीम में आज जरदारी साहब को फिर से रिलीफ मिली, और काफ़ी सारी सिचुएशंस हुई। इन सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नूर मोहम्मद कसूरी साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। और हमें ज्वाइन करेंगे माहिर कानून, हमारे साथ अभी कुछ देर में हमारे साथ होंगे, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो सूरत हाल आज अदालत की बनी, क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है? अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है और पुलिस ने अदालत के कहने पर प्रेजेंट नहीं किया फवाद चौधरी को और इस्लामाबाद की तरफ लेकर रवाना हो गए, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ारूक हबीब जो रहनुमा हैं, वो भी सीनियर रहनुमा हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर्मर, और उन्होंने भी काफ़ी एहतजाज किया। काला शका कुटूल प्लाजे पर रोकने की कोशिश की फवाद चौधरी साहब की, जिस गाड़ी में, जिस पुलिस की गाड़ी में हाईलैक्स में वो बैठे हुए थे, उसको रोका और रोककर उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट फवाद चौधरी साहब को तलब कर रहा है और आप लाहौर हाई कोर्ट की जो है वो हुक्म अदूली कर रहे हैं, आप वहाँ पर फवाद चौधरी साहब को लेकर नहीं जा रहे बल्कि इस्लामाबाद की तरफ आप लेकर जा रहे हैं, तो ये लाहौर हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट होगी और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप नहीं कर सकते। और काफ़ी वहाँ पे मौके के ऊपर काफ़ी सारे पुलिस वाले थे, कोई 4-5 के करीब जो है वो डाले पंजाब पुलिस के थे, और उनके साथ इस्लामाबाद पुलिस को वो एस्कॉर्ट कर रहे थे। ज़ाहिर है जब इस्लामाबाद पुलिस दूसरी ज्यूरिसडिक्शन में जाती है, किसी दूसरे सूबे के अंदर आएगी, उसको उस सूबे की पुलिस एस्कॉर्ट करेगी टिल वो वहाँ से उस सूबे को छोड़े और विफाक के अंदर एंटर हो, तो शायद इसलिए पंजाब पुलिस उनके साथ थी। और ये सब सिचुएशन कहाँ होगी, हमारे साथ माहिर कानून मौजूद होंगे, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये बनती है और अदालत इस पर क्या एक्शन ले सकते हैं कि बार बार बुलाने के बाद भी वहाँ पर फवाद चौधरी साहब को प्रेजेंट नहीं किया गया, और आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को तलब किया गया है, वो इस पर क्या रिस्पॉन्ड करेंगे। आईजी पंजाब की जानिब से रिस्पांस आया है कि वहाँ पे कुछ सिग्नल्स का इशू था, चूँकि वो रहीम यार खान से वापस लाहौर की तरफ आ रहे थे, उन्होंने कहा जी कुछ सिग्नल्स का इशू था जिसकी वजह से मुझे पैगाम नहीं पहुँच सका और मैं अदालत नहीं पहुँच सका, इस तरह की कुछ बात की गई। लेकिन इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काफ़ी सारी बातें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, और उन्होंने कहा कि हमें ये खदशा था कि यही होगा जो अब होना शुरू हो गया है, लेकिन ये सब कुछ जो हमने किया, अपनी हुकूमत ख़त्म की, और ये हुकूमत होते हुए 2 सूबों के अंदर हमने ख़त्म की थी, और इसलिए की थी मुल्क की बेहतरी के लिए और अवाम के लिए हमने ये गवर्नमेंट अपनी ख़त्म की थी पंजाब में और KPK में, और चाहते ये थे आम इंतखाबात हो। नूर कसूरी साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगा। ऑब्वियसली यू हैव बीन इन द पॉलिटिक्स इन दिस कंट्री एंड यू नो अ लॉट, और आपको काफ़ी चीज़ों को आपकी गहरी नज़र है, आप जानते भी हैं, समझते भी हैं काफ़ी चीज़ों को। सर आप किस तरह से अभी की सिचुएशन देख रहे हैं, PDM इत्तेहाद वर्सेस इमरान खान, और जो अब सिचुएशन चल रही है, ज़ाहिर है इस टाइम पे सबसे मुश्किल हालात गरीब आदमी के हैं, गरीब आदमी का कोई पुरसाने हाल नहीं है, और दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। इस टाइम महंगाई गरीब की कमर तोड़ रही है, और अब IMF का जो 9th रिव्यू का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसके बाद कहा जा रहा है कि महंगाई शायद मज़ीद और बढ़ेगी, और उसके बारे में बिजली के बिल्स, गैस की प्राइसेस और तमाम कमोडिटीज़ का कह भी दिया गया है कि इनकी प्राइसेस अब दोबारा से बढ़ने जा रही हैं, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होने जा रही है। सर किधर जाएगा गरीब आदमी? नूर कसूरी साहब सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बिलाल साहब हम ये पॉलिटिकल सिचुएशन पे बात कर शुरू करते हैं कि जो मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन है
اس کو آپ کسی بھی طریقے سے معمول کے مطابق نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. کیونکہ میری ایک ایوب خان کے زمانے میں ہم لوگوں نے پولیٹیکل اسٹرگل کی تھی ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں. بالکل. اور پھر یحییٰ خان کے زمانے میں بھی, ضیاء الحق کے زمانے میں بھی, پرویز مشرف کے رول آف لا, ڈیموکریسی کے لیے, رائٹس آف پیپل کے لیے ایک لانگ ٹائم اسٹرگل تھی. اور ہماری اسٹرگل کا مطلب یہ نہیں تھا اس وقت, نہ ہی اس وقت کسی وہم و گمان میں بھی تھا کہ ہم نے حکومت میں آنا ہے یا کوئی صرف ایک مقصد تھا کہ اس قسم کا ملک میں انصاف ہونا چاہیے, معاشرہ جس میں عام آدمی کے لیے, مزدور ہے, کسان ہے, طالب علم ہے, سب کے لیے جو مواقع ہیں زندگی میں, ترقی کے مواقع ہیں, پولیٹکس کے مواقع ہیں, انسٹیٹیوشنز میں ایک اس میں برابری کی سطح پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے وہ جتنی بھی جدوجہد کی اس میں ہمیں بلال صاحب بہت, ایوب خان کے خلاف ہم لوگوں نے جب اسٹرگل کی, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایوب خان کو ہٹایا جا سکتا ہے پولیٹیکل اسٹرگل کے ذریعے. ہٹے. یحییٰ خان کے زمانے میں پھر یہی پروسیس شروع. ضیاء الحق کے زمانے میں ایک بہت طویل عرصہ تک پاکستان پیپلز پارٹی کے ہزاروں کارکن جیلوں میں گئے. ٹھیک ہے. جن میں وکلاء بھی تھے, ماہرین قانون بھی تھے, مختلف قسم کے لوگ, ہر طبقہ فکر نے, میں یہ سمجھتا ہوں, قربانیاں دی. بالکل. اور ایک جمہوری پروسیس شروع ہوا. ٹھیک ہے. لیکن بدقسمتی سے بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کسی نہ کسی سطح پر, کیونکہ یہ جو 85 کا, میں اب یہ بات کہتا ہوں, 85 کا جو الیکشن ہے نا, اس نے پاکستان کو ایک ڈی ٹریک کر دیا. کیونکہ اس میں جو لوگ آئے وہ آئے ایک کہہ سکتے ہیں کہ بلدیاتی نظام کے ذریعے. تو پاکستان کا بلدیاتی نظام ہے, بدقسمت ہے, چاہے ایوب خان کا زمانہ لے لیں, چاہے ضیاء الحق کا لے لیں, چاہے اس میں کسی نہ کسی طریقے سے دیہات کے جو مطلب گنڈا ٹائپ ایلیمنٹس تھا, یا بدماش یا رسا گیر, وہ ڈسٹرکٹ کونسلوں کے ذریعے آنے میں کامیاب ہو گئے. اور شہر میں 2 نمبر, دیہات میں جو شہر میں 2 نمبر دھندا کرنے والے تھے, چاہے وہ آپ مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپرچونسٹ کلاس کا ایک کارٹل تھا, وہ پولیٹیکل عہدوں میں آنے میں کامیاب ہو گئے. سر, کارٹلز اور مافیاز کا ذکر تو ابھی بھی شہباز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں, اور پھر کہا جاتا ہے کہ شاید ہر پارٹی کے اندر کارٹلز اور مافیاز کے جو گروپس ہیں وہ ہمیں دیکھنے میں نظر آتے ہیں, وہ چاہے کوئی بھی پارٹی ہو, اور اب ہر سیاسی پارٹی کے ساتھ ہی منسلک ہیں تمام کارٹلز اور مافیاز. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی سیاسی پارٹی یا ابھی کوئی ایسی سچویشن آپ دیکھتے ہیں اس ملک کے اندر جو ان کارٹلز اور مافیا سے بچے یا ان سے ہٹ کر ہو؟ دیکھیں جی, یہ بات جہاں تک ہے نا کارٹل کا, تو اب تو وہ بات عروج پہ پہنچ گئی ہے. پہلے وہ اوپنلی مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. ٹھیک ہے. جب مطلب ہے کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھرڈ حکومت آپ کہہ سکتے ہیں جی, کہ اس میں وہ اتنے مطلب ہے کہ اوپنلی مطلب ہے کہ وہ کام نہیں کرتے تھے. لیکن کسی نہ کسی طریقے سے اب یہ 2013 کے بعد, ٹھیک ہے, نواز شریف کا یہ جو جب دور تو شروع ہوتا ہے جی, تو اس میں وہ مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہونا شروع ہو گئے. اور ان کی گرفت, چاہے آپ سیمنٹ سیکٹر ہے, چاہے یہ شوگر ہے, چاہے آئی پی پیز ہیں, چاہے پیٹرولیم کمپنیاں ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے وہ ابھی اتنے سٹرونگ ہو گئے کہ اب گورنمنٹ کی جو بھی پالیسی آپ بہتری کے لیے کریں گے, تو وہ جہاں کسی بھی, دیکھیں آپ عمران خان کے زمانے میں شوگر ملوں کی جب انکوائری شروع ہوئی, تو چاہے ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا, شوگر مل کے لوگوں کا, چاہے تحریک انصاف کے ساتھ تھا, چاہے مسلم لیگ کے ساتھ تھا, چاہے کسی بھی پارٹی کا, وہ کسی نہ کسی طریقے اکٹھے ہو گئے. یہی صورتحال آئی پی پیز کا ہے, یہی صورتحال پیٹرولیم کمپنیز کا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں پھر ورلڈ کے جو مطلب طریقہ کار ہے, یا ان کے یہ سمجھے کہ جیسے امریکہ ہے, یورپ ہے, اس میں ایک تفریق کرنی پڑے گی کہ جو لوگ کاروباری کریں گے وہ سیاست میں نہ آئیں. بلکہ اس کی سب سے بڑی مثال تو آپ ہمارے خلفائے راشدین کے کہہ سکتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں, تو وہ صبح جب جانے لگے اپنے کاروبار کی طرف, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں میں کاروبار کرتا ہوں, ادھر جاؤں گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج کے بعد آپ کا کاروبار بند ہے. بالکل. آپ اب
امت مسلمہ کے خلیفہ ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم آپ کو بیت المال سے مطلب جو کہ آپ پہ دیں گے, لیکن کاروبار اور مطلب کہ عوامی عہدہ یہ اکٹھے نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے تو سب سے بڑے مسلمانوں کے لیے, لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں, مثالیں تو یہاں بھرپور موجود ہیں, لیکن بدقسمتی سے ہم نے تو نہ اسلام کی ہمارے لیے کوئی مثال ہے, نہ ہمارے لیے یورپ کی مثال ہے, نہ ہمارے لیے آئین کی کوئی مثال ہے, نہ ملکی لا کی مثال ہے. اس وقت یہ سب کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی فیلڈ میں ہم پاکستان میں جو صورتحال بن گئی ہے اس میں وسط سے وسط کی طرف ہی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. کسی بھی قانون پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, آئین کی کوئی شک ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. انسٹیٹیوشنز کی جو ڈائریکشنیں ہیں ان پر بھی ہم مطلب ہے کہ فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو میرا نہیں خیال, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جو ہے معاشی استحکام کے لیے, سیاسی استحکام کے لیے اور جو ساورنٹی ہے اس کے لیے بہت ایک خطرناک صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے. تو اس وقت ضروری ہے کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز کے لوگ ہیں, جیسے اب میں کھل کے بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارا پاکستان کا ملٹری انسٹیٹیوشن ہے, جوڈیشنری ہے, اور جو دوسرے سٹیک ہولڈر ہیں ان کو خاموش تماشائی بن کے یہ ساری صورتحال نہیں دیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. ان کو اپنا ایک رول جو ان کا قانونی آئینی ہے, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز تو یہ مطلب ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں تو کہ پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ ہے یہ تھیم اینڈ سپرٹ والی تھی جن کو آپ پولیٹیکل کہتے ہیں, وہ تو ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اب تو صرف اپرچونسٹ کلاسز کے جن کے مفادات ہیں سیاست میں, کاروبار میں, وہی لوگ مطلب حکومتی عہدوں پہ بھی قابض ہونے میں کامیاب ہو گئے. تو اب یہ ہے کہ جو ہمارے انسٹیٹیوشن جو سٹرونگ ہے اور اس پوزیشن میں ہے کہ ان لوگوں کو میز پہ لائیں. ٹھیک ہے. تو ان کو میز پہ لانے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس کو زیادہ دیر اس سچویشن کو رکھیں گے تو پاکستان کے لیے سیاسی طور پہ بھی, معاشی طور پہ بھی, انتظامی طور پہ بھی, اور ریجنل جو سیکورٹی ہے ہمارے اس کے معاملات میں بھی یہ خطرناک. سر فواد چودھری صاحب کی جو آج گرفتاری ہوئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے اور جو باتیں کی انہوں نے, اس سب کی وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا, اور اس گرفتاری کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں نور صاحب کہ کیا یہ گرفتاری ہونی چاہیے تھی یا اداروں کو اپنا کردار مضبوط کرنا چاہیے تھا کہ لوگ ایسی باتیں نہ اٹھا سکیں, ایسا کچھ کہہ نہ سکیں ان کے خلاف؟ دیکھیں جی, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے فواد چودھری صاحب ہوں, عمران خان صاحب ہوں, ٹھیک ہے, جب ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ ڈیموکریسی وہ ہو کہ جو نظر آنی چاہیے لوگوں کو. ٹھیک ہے. مطلب ڈیموکریٹک ویلیوز پر بھی ہمیں مطلب ہے کہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اس کی ویلیوز ہے ڈیموکریسی, آئین جو کہتا ہے, مگر قانون جو کہتا ہے اس میں چلے. اور ہمیں ایک انوائرمنٹ, دیکھیں بات یہ ہے کہ انوائرمنٹ ہمیں ایک ایسا بنانا پڑے گا کہ تاکہ لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ ہم فیئر اینڈ فری الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. اگر آپ فیئر اینڈ فری الیکشن کی نہیں جائیں گے اور جو کانسٹیٹیوشن کا تھیم اور سپرٹ ہے اس کی طرف آپ نہیں جائیں گے تو وہ پھر پاکستان میں کرائسس یہی رہے گا کہ اگر آج مطلب ہے کہ آپ الیکشن, عمران خان کے الیکشن کو ہم نہیں مانتے پہلے, مطلب یا پاکستان پیپلز پارٹی کے اگر ہم الیکشن کو صحیح تسلیم نہیں کرتے, کل کو مسلم لیگ والے یہی بات کریں گے, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی والے بات کریں گے. تو اب ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی ایک ذمہ داری آ گئی ہے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنلی تو ان کو نہیں ہے, لیکن یہ غیر معمولی صورتحال ہے. جب آپ غیر معمولی صورتحال ہوتا ہے تو غیر معمولی اقدامات آپ کو اٹھانے پڑتے ہیں. اور جو اوپر ہمارے جو انسٹیٹیوشن ہے سٹرونگ اور جو مطلب اس پوزیشن میں ہے, آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی صورتحال ہے پاکستان میں جب بھی کوئی پرابلم آئے گی, چاہے کوئی بھی کرائسس آتا ہے, چاہے مطلب کرونا کا آتا ہے, سیلاب کا آتا ہے, یا پولیٹیکل کرائسس آتا ہے, تو ہم ملٹری کی طرف پاکستان کی فوج کی طرف دیکھتے ہیں. اسی طریقے جوڈیشنری کے پاس دیکھتے ہیں. تو اب جوڈیشنری پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور ہماری ملٹری انسٹیٹیوشن کی طرف بھی کہ آپ خاموش تماشائی کے طور پہ نہ دیکھیں. اور یہ بہت غلط بات ہے, خاص طور پہ میں ایک پولیٹیکل کارکن کے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 5-6 مہینوں میں جو سچویشن بنی ہے, جس طریقے سے فریڈم آف ایکسپریشن پر حملے کیے گئے, صحافیوں کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا جا رہا ہے, بالکل
پولیٹیکل کارکنوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے, چاہے وہ تحریک انصاف کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے, میرا یہ مسئلہ نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں جو میں اپنے لیے نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ وہ غلط اقدامات ہو, تو میں وہ یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ فواد چودھری کے ساتھ ہو یا نواز شریف کے کسی آدمی کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ کو ایک الیکشن ایسے ماحول بنائیں جس میں فیئر اور فری الیکشن, اور یہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ چیف منسٹر, بس چیف منسٹر نے یہ غلط طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ اس نے آتے کے ساتھ ہی پہلے سر ایکچولی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے اس میں جب چیف منسٹر اپوائنٹ ہوتا ہے تو اس کی معمولی سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اور مین کام اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ الیکشنز کو, یعنی جو کمنگ الیکشنز ہوں گے ان کو خوش اسلوبی سے چیزیں سیٹل اپ کر لے. یہ آتے ہی ایسے تقرریاں ہوئی ہیں اور ایسے لوگوں کو چینج کیا گیا, اس طرح لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی رائیول سی ایم آیا تھا جس نے آتے ہی سب بندوں کو چینج کیا, اور وہ تمام لوگ جو پہلے اس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تھے اور جو کچھ ان کے خلاف تھا ان سب کو دوبارہ سے اپوائنٹ کیا گیا ہے. تو یہ اپوائنٹمنٹس فوراً سے کر لینا, تو کیا پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک بیانیہ, ایک نیریٹو کریٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ بائسڈ ہے چیف منسٹر جو ہے, کیا وہ بات ہمیں سچ ہوتی نظر آ رہی ہے سر؟ بات یہ ہے کہ تھی جو اگر آپ اب اس کا دیکھیں نگران حکومت کا, جی, یا اس کو مطلب ہے کہ کہہ سکتے ہیں تو اس کا کام ہے فیئر ہے, اس قسم کا الیکشن کرانا. ٹھیک ہے. اور یہ پہلی تو بات ہے, یہ جو تقرری ہے وہ تھیم اور سپرٹ کے مطابق ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. جب آپ ایک اوپنلی دیکھیں نا, ایک ان پولیٹیکل پارٹیز ہیں جیسے عمران جو اپنا پی ٹی آئی نے دیے 2 کینڈیڈیٹ, انہوں نے وہ کوئی اپنے پارٹی کے لوگ نہیں دیے تھے. جی بالکل ایسے. اسی طریقے سے ان کا بھی یہ کام تھا کہ وہ اپنا ایسے ایک آدمی پر مطلب متفق ہوتے کہ انہوں نے جو دونوں نام دیے وہ دونوں نام سب کو پتا تھا, بچے کو پتا تھا کہ دونوں نام بہت زیادہ کلوز ہیں دونوں پارٹیز کے ساتھ. متنازع الیکشن. جی بالکل ایسے. تو ان کے الیکشن کو کون تسلیم کرے گا؟ جی. اور پاکستان کے لیے یہ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ ہم پہلے بات ہے یہ پروونشل الیکشن میں جائیں گے, 2 مطلب یہ جون تک اربوں روپیہ ضائع کریں گے اس کے اوپر. نہیں سر, قوم کا ٹائم بھی ضائع ہوگا, اس میں ڈیسیژن نہیں ہوں گے. جی بالکل. جون تک یہ سلسلہ چلے گا. جون کے بعد مہینہ وہ 20 دن میں بجٹ آئے گا, بجٹ کے بعد وہ اپنا جنرل الیکشن کی کمپین شروع ہو جائے گی. 1 سال آپ اس ملک میں الیکشن کمپین رکھیں گے, جبکہ ملک ہے آج اس صورتحال پہ پہنچ گیا ہے کہ ایک دن جو گزر جاتا ہے اس کا امپیکٹ اور ایفیکٹ عام آدمی پہ اتنا ہو رہا ہے بالکل کہ وہ مطلب فوڈ ہی پاکستان کی نہ ڈیموکریسی. ظاہر ہے جو شخص مشکل سے گزارا کر رہا ہے یہاں پہ عام آدمی, اور جو شخص دیہاڑی کمانے والے اور غریب لوگ ہیں, اس ٹائم پہ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے, لیکن ہر شخص کو شاید قرضہ لینا پڑ رہا ہوگا اپنی زندگی گزارنے کے لیے, روزمرہ کے اخراجات کے لیے, کھانے کے لیے, زندگی گزارنے کے لیے قرضہ لینا پڑ رہا ہوگا. اور اب جو سچویشن چل رہی ہے, جو آگے مزید مہنگائی اور مزید برے حالات ہو رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ شاید چیزیں مزید مشکل ہو جائیں گی عوام کے لیے, کیونکہ یہ وہ لوگ ابھی جو حکومت کے اندر ہیں یہ کہہ کر آئے تھے کہ ہم تجربہ کار لوگ ہیں اور ہم آپ کو ریلیف دیں گے, اور ریلیف کیا دیا انہوں نے آج ہمارے سامنے ہے. اب جو IMF کے 9th ریویو میں اب جو مزید کمٹمنٹس IMF کے ساتھ ہو رہی ہیں وہ ہے مزید عوام پر مہنگائی کا بوم گرانے کی, مزید ہر چیز کو ایکسپینسو کرنے کی, وہ چاہے بجلی ہو, گیس ہو, آپ کی کموڈیٹیز ہوں, وٹ ایور اٹ از, ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو گین ریٹس, اینڈ مہنگائی ہونے والی ہے ہر طرف اس 9th ریویو کے بعد. اور پاکستان کے اندر جس طرح سے آج بھی ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر گولڈ کی پرائس تو کم ہو رہی ہے, لیکن پاکستان کے اندر گولڈ کی پرائس بڑھتی جا رہی ہے. اسی طرح سملرلی پیٹرول کو دیکھیں, باقی تمام چیزوں کو دیکھیں. تو قصوری صاحب, جب یہ سب لوگ کہتے تھے کہ 150 روپے کا لیٹر پیٹرول اس ملک میں کون افورڈ کرے گا, اور عمران خان 150 کا پیٹرول لیٹر دے رہا ہے تو بڑا ظلم کر رہا ہے عوام کے ساتھ, اور جو اس ٹائم پہ حالات تھے, جو مہنگائی تھی, یہ سب لوگ کرٹیسائز کرتے تھے اور کہتے تھے کہ عمران خان نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور اتنی مہنگائی غریب آدمی کے لیے کر دی ہے, ہم آئیں گے تو آپ کو ریلیف دیں گے. مہنگائی مکاؤ مارچ کے نام سے انہوں نے مارچ کیا تھا باقاعدہ, اور آنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مہنگائی مکاؤ مارچ تھا وہ پھر صرف ایک ساری فیک سٹوری تھی اور اس میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا, یا یہ لوگ ہے ہی نااہل ہیں جو کنٹرول نہیں کر سکے چیزوں کو؟ دیکھیں جی, ایک شاعر کہتا ہے کہ میر کیا سادہ ہیں ہوئے جس کے سبب بیمار, اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. بالکل یہ کانسیپٹ جو ہے, دیکھیں جو پاکستان کے اس وقت جو ہمارے اکنامک کرائسس ہے جی, یا پولیٹیکل کرائسس ہے, یا ہماری ویلیوز اسٹیبلش نہیں ہوئی پولیٹیکل, تو اس میں یہ لوگ مطلب گئے کہ بہت یہ کہہ سکتے ہیں کہ 90% کے یہ رسپانسیبل ہے. ٹھیک ہے. 30 سالوں سے جو حکومت میں سب سے زیادہ اس وقت نہ پولیٹیکل پارٹی کی کسی کی حکومت رہی ہے, ٹھیک ہے,
نہ ملٹری انسٹیٹیوشنز کی اتنی رہی ہے, نہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کی. سب سے میجر جو جب سے پاکستان ہندوستان بنا ہے, مطلب اگر پاکستان بنا ہے, سب سے زیادہ حکومت اگر رہی ہے تو مسلم لیگ نون کی رہی ہے. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ اگر صوبائی اسمبلی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کے جو کہ میجر ہے, وہاں نواز شریف کے خاندان کی حکومت رہی ہے. تو یہ معاملات کے یہ نان پولیٹیکل. سر ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون اسد عباس بٹ صاحب. تھینک یو سو جوائننگ اس. جی ویلکم سر. بٹ صاحب جو سچویشن آج دیکھی, کنٹیمپٹ آف کورٹ کہا جا رہا ہے کہ شاید اسلام آباد پولیس جو فواد چودھری صاحب کو اسلام آباد کی طرف لے گئی اور کورٹ میں پریزنٹ نہیں کیا 2-3 بار بلانے کے باوجود, کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ از اٹ اے کنٹیمپٹ آف کورٹ اور اس پہ کورٹ کیا بیہیو کرے گی؟ سر تھوڑا سا انفارم کیجیے گا پلیز. دیکھیے قانونی طور پر جو ہے وہ ظاہر ہے جب کورٹ کا آرڈر آپ کے پاس کلیئر کٹ ہو کہ آپ ان کو پروڈیوس کریں اور اس کے اندر آپ کوئی جواز نہ پیش کر سکے, تو ظاہر ہے کورٹ اس کے اندر جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ جی کیا کوئی ویلڈ ریزن موجود تھا کہ یہ انہوں نے پریزنٹ نہیں کیا یا اس کے اندر کیا وجہ تھی. ٹھیک ہے. تو یہ قانونی طور پر ظاہر ہے کورٹ اس کے اندر کنٹیمپٹ کی طرف بھی پروسیڈنگ سٹارٹ کر سکتا ہے, اور جو متعلقہ اہلکار ہیں جو اس کے رسپانسبل ہیں ان کو پھر ظاہر کے مطابق جی مطلب قانون کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کیا جا سکتا ہے, کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہو سکتی ہے, لیکن ظاہر ہے ہمیں جج صاحب بڑے برم نظر آئے اس کے اوپر اور انہوں نے بڑا برمی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ بار بار بلانے پر پھر انہوں نے اس کے بعد آئی جی پنجاب کو اور آئی جی اسلام آباد کو بھی طلب کیا تھا 6 بجے. سر اس کی کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کہ یہاں پر قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, اداروں کو قانون کے تابع ہونا چاہیے, اور ظاہر ہے عدالت اگر طلب کر رہی ہے لیکن جہاں پر وہاں پر ان کو اپنے دوسرے جو ان کے کہہ لیں کہ قائدین ہیں یا جن کے وہ اندر ہیں وہ ان کی ڈائریکشن کو زیادہ فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ انفارچونیٹ ہے لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس طرح کے پہلے بے شمار معاملات کے اندر اسی طرح سے ہوتا ہے کہ عدالتیں طلب کرتی رہتی ہیں اور جو ہے وہ ڈائریکشنز کے اوپر چلتے ہیں, اپنے قائدین کے اوپر یا آپ ایگزیکٹو کے اوپر کہہ سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک غلط بات ہے, قانون کے مطابق نہیں ہے. عدالت طلب کر رہی ہے کسی بھی بندے کو آپ نے اریسٹ کرنا ہے تو آپ نے اسے 24 آور کے اندر میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے, اور یہاں پہ تو معاملہ کیونکہ ظاہر ہے کورٹ خود دیکھ رہی تھی تو اس کے اندر انہوں نے طلب کیا, تو یہ زیادہ نہیں باقاعدہ کورٹ انتظار کرتی رہی. پہلے 1:30 بجے کا ٹائم دیا گیا, پھر 3 بجے کا ٹائم دیا گیا اور کہا گیا کہ شاید فواد چودھری صاحب آ رہے ہیں, ان کو پریزنٹ کرتے ہیں. 2 بار ٹائم لینے کے بعد تیسری بار پھر جج صاحب نے برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ 6 بجے دونوں آئی جیز کو طلب کیا کہ آپ دونوں یہاں پہ پریزنٹ ہوں اپنی ذاتی حیثیت کے اندر, اور پریزنٹ ہو کر فواد چودھری صاحب کو بھی پریزنٹ کرے. تو اس سب کے باوجود ابھی تک میرا خیال ہے کہ فواد چودھری صاحب کو وہاں پہ پیش نہیں کیا جا سکا. تو کیا یہ توہین عدالت ہوگی یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ روٹین کا میٹر ہی لگ رہا ہے آپ کو؟ بالکل توہین عدالت ہوگی, کیونکہ اتنی کلیئر کٹ ڈائریکشن کے باوجود جب آپ پریزنٹ نہیں کر رہے تو اس کے اندر یا تو آپ وجہ بتائیں کہ جی یہ وجہ ہے یا اتنا دور ہے, اتنا فاصلہ ہے, ہم آ نہیں سکتے, یا کوئی آپ جواب کوئی فاصلہ نہیں تھا. وہ تو موجود تھے لاہور میں, سروسز ہاسپٹل سے انہوں نے اپنا میڈیکل کرایا ہے اور کینٹ کچہری کے اندر ان کو پہلے پیش کیا گیا تھا. اس کے بعد جب میڈیکل کے لیے سروسز ہاسپٹل گئے ہیں تو تب جج صاحب ان کو بلاتے رہے ہیں کہ ان کو سروسز سے کورٹ لے کے آئیں, لاہور ہائی کورٹ, اور وہ وہاں پر وہاں پر آنے کی بات آپ کی ٹھیک ہے. میں نے مثال کے طور پہ آپ کو بتایا کہ یہ کوئی وجہ نہیں ہے ان کی سمجھ آ رہی سوائے اس کے کہ وہ سامنا کریں گے, اور کورٹس کو بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کورٹ کی ایک آرڈر کی توہین ہوئی ہے, اس کی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی, تو ظاہر ہے کورٹ اس کے اوپر اپنے توہین عدالت کی کارروائی انیشیٹ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور آج نیب قانون میں ترامیم کا آصف علی زرداری صاحب کو دوبارہ سے ریلیف ملا. سر ان کا پارک لین ریفرنس تھا وہ ختم کر دیا ہے احتساب عدالت نے, نیب کو جو ہے وہ واپس بھیج دیا ان کا کیس, اور اس سے قبل توشہ خانہ کا کیس اور اب کے ریفرنسز بھی آصف علی زرداری صاحب کے واپس ہو چکے ہیں. سو جو نیب کو ٹوتھ لیس کیا گیا ہے یہ اس کی وجہ سے ہوا, یا آپ کو لگتا ہے کچھ اور بھی اس میں ریزن تھی زرداری صاحب کو یہ ریلیف ملنے کی؟ نہیں دیکھیے, اوور آل سسٹم کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا امینڈمنٹ جو آئی ہیں اس کے اندر کچھ امینڈمنٹ جو ہے واقعی ایسی ہے جو ہونی چاہیے تھی, لیکن کچھ امینڈمنٹ اس طرح کی ہیں جس کے اندر وہ
سمجھ میں نہیں آتی. لیکن اس کے باوجود مجھے سمجھ آتی ہے جو بات کی کہ جب نیب لا انٹیکٹ تھے اس ٹائم بھی زرداری صاحب کو ریلیف ملتا رہا, اس وقت بھی مختلف پولیٹیشنز کو ریلیف ملتا رہا. تو آپ کے جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹس ہیں یا پروسیکیوشن کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو اسٹرینتھن ہونے کی ضرورت ہے. ان کے پاس ایویڈنس جو ہے وہ نہیں ہوتے. آپ دیکھیں کہ ابھی جو مسعود اللہ کیس تھا اس کے اندر بھی ان کو 5 سال بعد بریت مل گئی. تو آپ کا پروسیکیوشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اتنا ناقص ہے, تفتیش اتنی ناقص ہوتی ہے, وہ آن اکاؤنٹ آف اپروچ کہہ لیں یا آن اکاؤنٹ آف جو ہے وہ لیک آف ریسورسز ہے وہ کہہ لیں یا دوسری کوئی وجہ کہہ لیں, لیکن وہ کسی نہ کسی وجہ سے اتنا ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے مجرم جو ہے وہ ملزم نہیں بن پاتا اور اس کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ کے فورینسک بہتر ہوں, آپ کے وٹنسز جو ہے اس کی پروٹیکشن کو امپلیمنٹ کیا جائے. لوگ کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے لیکن اس کی اطلاعات کی جب باری آتی ہے تو وہاں پہ ادارے جو ہے وہ خاموش نظر آتے ہیں. تو یہ ایک جو ہے بدقسمتی کا ایلیمنٹ ہے. چل بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے بٹ صاحب اور اپنی قانونی رائے انہوں نے ہمیں دی اور بتایا کہ شاید ہی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو بھی سکتی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی بھی ریزن اگر ایسی پٹ اپ کر دی جائے اور کہا یہ جائے کہ ہم اس وجہ سے اویلیبل نہیں ہوئے, جبکہ آج میڈیا پہ ہونے کی وجہ سے سب نے دیکھا اور سب کے سامنے موجود تھا کہ پہلے فواد چودھری صاحب سروس ہاسپٹل میں موجود تھے اپنے میڈیکل چیک اپ کے لیے, اور اس کے بعد وہیں سے ان کو پھر لے جایا گیا اور کوشش کی گئی کہ ان کو ڈائریکٹلی اسلام آباد لے کے جایا جائے اور حکم عدولی کی گئی لاہور ہائی کورٹ کی. لیکن اس پہ کیا رزلٹ آئے گا یہ تو ہمیں اب ول نو دس لیٹر آن. قصوری صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا. سر, نیب قانون میں ترامیم کی میں بات کر رہا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب کو ریلیف مل گیا آج پارک لین ریفرنس میں, اور احتساب عدالت نے نیب کو ریفرنس واپس بھیج دیا. اس سے پہلے آصف علی زرداری صاحب کا توشہ خانہ اور 8 ارب کا ایک ریفرنس تھا, وہ بھی نیب کو واپس بھیج دیا. سر, تو سر اس ملک میں ریلیف کا کہہ کے آئے, مہنگائی مکاؤ مارچ کا کر کے آئے, تو اب تو سارے کیسز واپس ہو رہے ہیں. کیا کیسز ختم کرنے آئے تھے یا عوام کو ریلیف دینے کے لیے آئے تھے یہ لوگ؟ دیکھیں بات پہلے تو یہ تھا کہ یہ جو پرماننٹ یا سسٹینیبل معاملات ہیں نا کانسٹیٹیوشن کے, خاص طور پر نیب کے قوانین, جی پہلی بات ہے کہ جو موجودہ جو سسٹم ہے ان کے پاس یہ مطلب مینڈیٹ عوام کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ایک ٹیمپریری ٹھیک ہے, انہوں نے ایک مطلب ایک عدم اعتماد لائے. تو کیسا ٹیمپریری لائے کہ اب آج تو ہر چیز انہوں نے اپنے کنٹرول میں کر لی, لیکن یہ بات غلط ہے نا. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ایک امپریشن یہ پکا ہو گیا جی جو انہوں نے نیب کے قوانین میں ترمیم کی جی. اور دوسرا جو خاص طور پہ بلال صاحب انہوں نے ایک یہ ترمیم جو نیب کے علاوہ ایک اور بھی بہت بڑی ترمیم کی ہے کہ جو پاکستان کے ایسٹ ہیں مختلف ممالک میں, جیسے مصر میں ہے, فرانس میں ہے, یو ایس میں ہے, یو کے میں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کہ ان کو بیچنے پر سنگل بیڈ مطلب کہ نیگوسیشن کی بنیاد پر کرنے کا جو ایک قانون میں ترمیم کی ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلے آپ دیکھیں یہ ملک میں آپ کو کیا کر رہے ہیں قانون سے ہر چیز کو. پہلے آپ نے سی پیک میں یہی کہ 15 سال تک یہ جو ہے پبلک نہیں کیا جائے گا ایگریمنٹ جی. اس کے بعد آپ نے جو ایل این جی کا قطر کے ساتھ معاہدہ کیا تھا جی, اس میں آپ نے یہ 15 سال کر دی. ٹھیک ہے, اب یہ کر دیا 15 سال. دیکھیں سب سے بڑا یہ نقصان یہ ہوا کہ کسی نہ کسی صورت میں ٹھیک ہے ہم لوگ پاکستان جو پیپلز پارٹی ہے انہوں نے بہت ایک طویل جو معاملات ہیں ہماری لیڈرشپ نے مطلب برداشت کیے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف اتنے نیب کے کیس وغیرہ بنتے کہ صبح ان کی اگر لاہور میں پیشی ہے, دوپہر کو اسلام آباد میں, شام کو کراچی ہے. بالکل, تو ہم لوگوں نے کہا تھا کہ ریفائن کریں. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے تو ٹوٹل جو یہ سمجھ کرائم جو کرمنل لوگ ہیں ان کو ایک مطلب کہ یہ امپریشن پیدا کیا. اور پاکستان کی ہسٹری میں ٹھیک ہے پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ آپ جو سکھر سے حیدرآباد موٹر وے کے جو زمین جا رہا ہے اس میں ڈپٹی کمشنرز کو پیسے دیے تھے کہ آپ نے زمین کی خریداری کرنی ہے. بالکل,
انہوں نے وہ فراڈ کر کے لے گئے. جی بالکل, ایک تو ان میں سے شخص آذربائیجان بھاگ گیا سارے پیسے لے کر. مقصد یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر لیول کے, حالانکہ پاکستان میں ڈپٹی کمشنر بہت بڑا افسر ہوتا ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ نہ بھی بے ایمانی کرے نا تو جب تک وہ مطلب ہے کہ وہ سروس کرے 3.5 ارب سر 3.5 ارب اس کو اکٹھا ون گو میں ملا ہے, 10-20 ارب روپیہ وہ مطلب ہے کسی نہ کسی طریقے بن ہی جاتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس کو پتا ہے کہ اب جو یہ قوانین ہیں انہوں نے 4 یا 5 حصوں میں تقسیم کیا کہ اگر 50 کروڑ کا جو ہوگا کیس وہ نیب میں نہیں جائے گا. باقی جو ہے آج تو یہ صورتحال ہے نا بلال صاحب کہ پاکستان میں کوئی بندہ فراڈ, دھوکہ دہی یا کسی طریقے سے اب پیسے بنا لیں, اس کے بعد اس معاملات کو مینج کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ مدعی کو مطلب گئے گواہ ہیں جو ان کو مطلب پریشرائز کیا جا سکتا ہے, یا ان کو یہ تو روٹین ہے ہمارے کورٹس کی یہاں پر کہ جو کمزور انسان ہوتا ہے اس کا وہ چاہے اس کا کیس ہو مدعیت میں بھی ہو, اس کے گواہان کو خرید لیا جاتا ہے, اس کو تھریٹ کیا جاتا ہے. لیکن یہ فوری طور پہ جب سپریم کورٹ میں چل رہا ہے کیس, میں آپ کے ادارے کے حوالے سے اگر ان کے لوگ اگر سن رہے ہوں سپریم کورٹ میں ترامیم کے خلاف کے, تو آپ سپریم کورٹ کو واضح طور پر اور فوری طور پر وہ ڈیسیژن کرنا چاہیے. اگر آپ یہ ڈیسیژن نہیں کریں گے تو آپ تو ایک بات کر رہے ہیں, ایک تو جو پرانے لوگ تھے جو کیس وغیرہ تھے, پہلی سی بات ہے ان پر یہ قانون ہے لاگو ہی نہیں ہو رہا تھا. آپ تو وہ جو آنے والے چور ہیں جو کل کو جیسے آپ کو ڈپٹی کمشنرز کا دیا ہے یا اور لوگ ہیں, اب تو ان کے لیے آسانی ہوگی, آسانی سے ریلیف ہو گیا. اوبویسلی اب ان کو پتا ہے کہ 50 کروڑ سے کم آپ کام کرو اور جو مرضی کرو اس کے مطابق آپ کو ریلیف ملے گا. عمران خان کی یا کوئی پیپلز پارٹی کی یا بے نظیر بھٹو کی, ان کے اکیلوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ پاکستان سے کرپشن کو ختم کرنا ہے, مس یوز آف پاور کو ختم کرنا ہے, یا غیر آئینی اور غیر قانونی طریقہ کار کو ختم کرنا ہے. یہ پاکستان سب کا ہے سر, لیکن یہ لوگ موسٹ پاورفل پوزیشنز پہ ہوتے ہیں اور آئی تھنک کہ انہی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر یہ رول آف لا قائم کریں تو یہی کر سکتے ہیں اداروں کے تھرو اور باقی چیزوں کے تھرو بھی, اور چاہیے بھی انہی کو ہی ہے کہ یہ رول آف لا کو یہاں پہ اس ملک کے اندر, کیونکہ دیکھیں اگر پوری دنیا کے اندر ہم کسی بھی ویلفیئر کنٹری میں بھی چلے جائیں تو وہاں پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ بڑے ایماندار ہوں, لوگ ایماندار نہیں ہوتے. سسٹم ٹھیک ہوتا ہے تو لوگوں کو مجبوراً اپنی ایمانداری جو ہے اس کو مینٹین کرنا پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے یہاں پہ سسٹم اگر ہو, رول آف لا ہوگا تو لوگ یہاں پہ سسٹم کے ساتھ چلتے ہوئے, اور انہیں پتہ ہوگا کہ ہم یہاں پہ جزا اور سزا مل رہی ہے میرٹ کے اوپر, تو اس کے بعد پھر سب لوگ رول کو فالو کریں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سچویشن بن گئی ہے اب تو آپ کسی کو مطلب قسطیں ہو گئی ہیں نا کہ جی 10 ارب روپے کا فراڈ کیا ہے اور اس کو 3-4 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. تو جیسے آپ نے کہا, وہ ایڈوکیٹ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پراسیکیوشن کی مطلب ویکنسیں ہوتی ہیں, ہمارا جو سسٹم ہے اس میں کیس ہے وہ لمبا طویل ہو جاتا ہے, تو کئی اور مسائل ہیں, پہلے ان کو ریفائن کرنے کی ضرورت تھی, بجائے اس کے کہ ان کو ٹوٹلی آپ نے ڈیمالش کر دیا. ٹوٹل ڈیمالش کرنے سے یہ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیوں کو یہ پرابلم جو ہوا ہے یہ ایک دن کے لیے نہیں بلال صاحب. اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کی 55 ایئر سٹرگل ہے. سر تھینک یو سو مچ نور صاحب, آئی ایم سوری پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ دا شو. ناظرین آپ سب کا دیکھنے کا شکریہ, کل حاضر ہوں گے دوبارہ ایک نئی بات کے ساتھ. نور قصوری صاحب آپ کا بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین سولوشن اس ملک کے اندر یہی ہے کہ کسی بھی طرح سے پولیٹیکل ریفارمز ہوں اور پولیٹیکلی فری اینڈ فیئر الیکشنز جو ہیں وہ ہمارے ملک کے اندر ہوں, اور ایک ایسا گورنمنٹ ایک ایسا سیٹ اپ آئے جو ان دا لانگ رن پورے ٹینیور کے لیے آئے, اور اس ملک کی اکانومی کو اور اس ملک کی تمام طرح کی اسٹیبلٹی کو وہی ایک سیٹ اپ دیکھ سکتا ہے. اس کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشنز بہت ضروری ہیں. کل حاضر ہوں گے دوبارہ نئی بات کے ساتھ, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.